अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, कहा जाता है कि जिस दरख्त पर सबसे ज्यादा फल लगा होता है, सबसे ज्यादा पत्थर भी उसी के नसीब में होते हैं। शायद पाकिस्तान का मुकद्दर भी उसी फलदार दरख्त की तरह है। मुस्लिम दुनिया की इकलौती सुपर पावर, मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज और मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल ताकत और पूरी दुनिया की पहली 10 बड़ी ताकतों में से पाकिस्तान का भी एक होना ऐसे अलकाबात हैं जो कि एक तरफ तो पाकिस्तान को इस्लाम का आखिरी किला होने का एजाज बख्शते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को हर दिन आलमी तागूती ताकतों के बुने हुए किसी जाल या आजमाइश में ला खड़ा करते हैं। क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा इस बात से गजबनाक रहती हैं कि दुनिया में आज तक 6 एटमी ताकतें और मजबूत अफवाज सिर्फ गैर मुस्लिम ही थीं। फिर ये एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान जो कल ही आजाद हुआ है, ये हमारी ताकतवर अफवाज की सफ में कहां से आ गया? कहीं इसकी देखा देखी 2-4 और मुसलमान मुल्क भी इस मुकाम तक पहुंच गए तो हमारी मुसलमान दुनिया पर अजारादारी तो खत्म हो जाएगी। लिहाजा इस्लाम की इस आखिरी दीवार पाकिस्तान को जैसे तैसे भी हो गिराना ही होगा। इस मकसद के लिए आलमी ताकतें पाकिस्तान को आए दिन नित नई आजमाइशों में डालकर इसके लिए मुसीबतों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान को मफलूज करके तस्लीम करने की ऐसी ही एक साजिश के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे अल्लाह ताला ने पाक फौज को अपने बागियों के शर से महफूज रखा और पाक फौज ने एटमी धमाकों के कुछ ही अरसे बाद 3 दिन में 3 मिसाइल टेस्ट करके पूरी दुनिया पर लर्जा तारी कर दिया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान गज़वाए हिंद के लिए बना है और ये अल्लाह के राजों में से एक राज है जिसे तुम कभी भी तस्खीर नहीं कर पाओगे। नाज़रीन कराम, हुआ कुछ यूं कि 80 की दहाई में अमेरिका समेत कुछ बड़ी ताकतों को ये भनक लग गई कि पाकिस्तान एटमी हथियार बनाने जा रहा है। लेकिन चूंकि मगरिबी दुनिया बिलखुसूस अमेरिका को अभी अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ पाकिस्तान की जरूरत थी, इसलिए अमेरिका ने फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब रूस टूट गया और 1992 में रूस की शिकस्त ज़दा फौज का आखिरी काफिला अफगानिस्तान से चला गया, उस वक्त रूस की अवाम और हुकूमत को पाकिस्तान पर सख्त गम और गुस्सा था, क्योंकि वो अपनी शिकस्त का जिम्मेदार अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान को समझते थे। उस वक्त रूसी फौज के सरबराह ने भी ये बयान दिया कि हम पाकिस्तान को सख्त सजा देना चाहते थे, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस इदारों ने हमें बताया कि पाकिस्तान तकरीबन 2 से 3 एटम बम बना चुका है, लिहाजा हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई का रिस्क नहीं ले सकते थे। लेकिन अमेरिका और इसराइल को अब यकीन हो गया था कि पाकिस्तान तकरीबन एक एटमी मुल्क बन चुका है और वो पाकिस्तान के एटम बम को इस्लामिक बम कहकर पुकारा करते थे और आज भी कहते हैं। लिहाजा अमेरिका बहादुर और इसके इत्तेहादियों ने जायजा लेना शुरू किया कि अगर पाकिस्तान 3 से 4 साल में एटम बम का तजर्बा कर भी ले तो भी पाकिस्तान के हाथ पांव इस तरह बांधे जाएं कि पाकिस्तान इन हथियारों को किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना कर पाए और इस्तेमाल करने से पहले ही ये हथियार अक़वाम मुत्तहिदा की तहवील में चले जाएं। इस मकसद के लिए पहले अमेरिका बहादुर ने जो काम किया वो प्रेसलर तरामीम के तहत पाकिस्तान के F-16 तैयारों को रोक दिया, यानी रकम वसूल करने के बावजूद ये तैयारे इसराइल को दे दिए गए और जो तैयारे पहले से मौजूद थे उनकी सर्विस, उनके पार्ट्स और मेंटेनेंस पर भी पाबंदी आयद कर दी ताकि 2 से 4 साल में ये उड़ने के काबिल ही न रहे। पाकिस्तान के पास मेराज तैयारे भी थे, लेकिन वो है एटमी हमला करने की सलाहियत नहीं रखते थे। दूसरा काम, अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में मिसाइल टेक्नोलॉजी की दूसरी मुल्कों को फरोख्त या ट्रांसफर पर सख्त करारदाद मंजूर करवा ली, क्योंकि पाकिस्तान अगर एटमी हथियारों को हदफ पर पहुंचाने के लिए जंगी तैयारे की जगह मिसाइल का इस्तेमाल करे तो वो रास्ता भी बंद हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान अगर चीन से कोई मिसाइल हासिल करे तो वो ना कर पाए। 90 की दहाई में चीन भी इतना मजबूत नहीं था कि अमेरिका और बड़ी पावरों के हुक्म को फलांग सके, लेकिन चीन और शमाली कोरिया का अल्लाह भला करे, जिन्होंने बेनजीर भुट्टो के दौर में मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की छुपकर मदद की। अब तीसरा और आखिरी काम ये था कि भारत, जिसके पास उस वक्त भी ऐसे मिसाइल थे जो कि 90% पाकिस्तान को आसानी से निशाना बना सकते थे और वो एक एटमी ताकत भी बन चुका था,
اس کو پاکستان کے ساتھ ایک محدود جنگ پر اکسایا جائے تاکہ اقوام متحدہ کی امن افواج کو پاکستان میں داخلے اور ایٹمی ہتھیاروں کو اپنے تحویل میں لینے کا جواز پیدا ہو سکے۔ 1998 میں ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد جب پاکستان پر پابندیوں کی بارش ہو جاتی ہے تو سعودی عرب، ایران، ترکی اور دیگر اسلامی ملکوں نے پاکستان کی ان پابندیوں میں بھرپور مدد کی، لیکن کمزور ایئر فورس اور میزائل طاقت کے حوالے سے وہ بھی پاکستان کے لیے بہت فکر مند تھے۔ اور اب یہ کھیل آخری مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ واجپئی کے دور حکومت میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ کروایا جاتا ہے، جس کا ذمہ دار پاکستان کو بنا کر بھارتی وزیر اعظم 7 لاکھ سے زائد میزائلوں سے لیس فوج کو پاکستان کی سرحد پر کھڑا کر دیتا ہے۔ اور امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کو یہ بھرم ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج جتنی مرضی بہادر ہو، وہ بھارت سے تعداد میں ایک تو آدھی ہے اور اس کی ایئر فورس بھی اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے، لہذا اگر بھارت سرحد پر پاک فوج سے شکست بھی کھا گیا تب بھی پاکستان کے سبھی بڑے شہر بھارتی میزائلوں کی زد میں ہیں، جبکہ جواب میں پاکستان بھارت کے اندر کسی بھی بڑے شہر کو نشانہ نہیں بنا پائے گا اور بہت جلد بھارت کے سامنے پاکستانی فوج گھٹنے ٹیک دے گی اور تسلیم ہو جائے گی۔ اور اگر بھارت یہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہ بھی پہنچا پایا تو بھی 9/11 کے بعد افغانستان میں موجود امریکی فوجیں پاکستان میں آسانی سے داخل ہو جائیں گی اور اس ناپاک مشن کو پورا کر لیں گی۔ لیکن جیسا کہ مشہور ہے، قسمت بھی ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، نہ کہ بزدلوں کا۔ امریکہ اور عالمی طاقتیں شاید نہیں جانتی تھیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کس بلا کا نام ہے۔ ISI نے پاک فوج کو 1993 سے ہی اس ناپاک منصوبے کے بارے میں خبردار کر دیا تھا، لہذا اب وقت آن پہنچا تھا کہ پاکستان خود کو مرد میدان ثابت کرے۔ پاکستان نے 26 مئی 2002 کو 1500 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل غوری 1 کا کامیاب تجربہ کیا، جس کو جہلم سے فائر کر کے بلوچستان میں کامیابی سے ہدف پر داغا گیا۔ یہ ایک ایٹمی میزائل تھا۔ 27 مئی سن 2002 کو غزنوی میزائل کو کراچی کے علاقے سون میانی سے فائر کیا گیا، جس نے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچستان میں ٹارگٹ کے پرخچے اڑا دیے۔ 28 مئی سن 2002 کو تیسرا میزائل ابدالی فائر کیا گیا، جس کی رینج 180 کلومیٹر تھی اور اس نے کامیابی سے ہدف کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ اور اس طرح 3 دن میں 3 میزائل ٹیسٹ کر کے اب امریکہ اور بڑی طاقتوں پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ بھارتی فوج کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، کیونکہ ان ایٹمی میزائلوں کی زد میں بھارت کے 75 سے بھی زائد شہر آ گئے تھے۔ اور تو اور افغانستان میں کابل، قندوز اور کندہار میں اور دیگر ایسے افغان علاقے جہاں امریکی اور اتحادی فوج کے اڈے اور بیسز تھے، ان میزائلوں کی نوک سے صرف ایک حکم کی دوری پر تھے۔ پاکستان نے ان میزائلوں کے تجربے کر کے بھارت سمیت امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ پاکستان اگر ایٹمی ہتھیار بنانا جانتا ہے تو ان کی حفاظت کرنے کی نہ صرف طاقت رکھتا ہے بلکہ حیثیت بھی کھڑی کر چکا ہے۔ پورے افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوجی بیسز اور اڈے اور 75% بھارت اب پاکستانی میزائلوں کی نوک سے چند لمحوں کے فاصلے پر تھا۔ غوری 1 میزائل نے صرف 8 منٹ 32 سیکنڈ کے مختصر عرصے میں اپنے ہدف کو فنا کیا تھا۔ اس لیے افغانستان میں موجود تقریباً سبھی امریکی اڈے اور بھارت کے تقریباً 52 بڑے شہر پاکستانی سرحد سے اوسطاً 300 سے 1100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے، لہذا امریکہ اور بھارت یہ جان چکے تھے کہ پاکستان تقریباً 4 سے 6 منٹ میں ایک بھیانک جوابی کارروائی کرنے کی طاقت کھڑی کر چکا ہے، اور بھارت کے پاس تو کوئی اینٹی میزائل سسٹم بھی نہیں تھا۔ لہذا اس وقت کے امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ نے ہنگامی طور پر پاکستان کا دورہ کیا اور اس وقت کے پاکستانی سربراہ جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی اور اس کے فوراً بعد بھارت کا دورہ کیا، جس کے بعد بھارت نے فی الفور اپنی فوج کو زمانہ امن کی پوزیشن پر واپس بلا لیا
اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کو سرخرو ہونے کا موقع دیا، اور پاکستان نے دنیا کو ایک بار پھر ثبوت دیا اور یقین دلایا کہ رسول اللہ کے فرمان اور پیشگوئی کے مطابق غزوہ ہند کو اپنے انجام تک پہنچانے والی اجمی سلطنت کوئی اور نہیں بلکہ یہی پاکستان ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنے کے علاوہ کامنٹ میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد ضرور لکھیے، اس سے ہماری فورسز کا مورال بلند ہوتا ہے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ جس درخت پر سب سے زیادہ پھل لگا ہوتا ہے سب سے زیادہ پتھر بھی اسی کے نصیب میں ہوتے ہیں۔ شاید پاکستان کا مقدر بھی اسی پھلدار درخت کی طرح ہے۔ مسلم دنیا کی اکلوتی سپر پاور، مسلم دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور فوج، اور مسلم دنیا کی سب سے بڑی میزائل طاقت اور پوری دنیا کی پہلی 10 بڑی طاقتوں میں سے پاکستان کا بھی ایک ہونا ایسے القابات ہیں جو کہ ایک طرف تو پاکستان کو اسلام کا آخری قلعہ ہونے کا اعزاز بخشتے ہیں، تو دوسری طرف پاکستان کو ہر دن عالمی طاغوتی طاقتوں کے بنے ہوئے کسی جال یا آزمائش میں لا کھڑا کرتے ہیں۔ کیونکہ دنیا کی بڑی طاقتیں ہمیشہ اس بات سے غضبناک رہتی ہیں کہ دنیا میں آج تک 6 ایٹمی طاقتیں اور مضبوط افواج صرف غیر مسلم ہی تھیں، پھر یہ ایک اسلامی ملک پاکستان جو کل ہی آزاد ہوا ہے، یہ ہماری طاقتور افواج کی صف میں کہاں سے آ گیا؟ کہیں اس کی دیکھا دیکھی 2-4 اور مسلمان ملک بھی اس مقام تک پہنچ گئے تو ہماری مسلمان دنیا پر اجارہ داری تو ختم ہو جائے گی۔ لہذا اسلام کی اس آخری دیوار پاکستان کو جیسے تیسے بھی ہو گرانا ہی ہوگا۔ اس مقصد کے لیے عالمی طاقتیں پاکستان کو آئے دن نت نئی آزمائشوں میں ڈال کر اس کے لیے مصیبتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو مفلوج کر کے تسلیم کرنے کی ایسی ہی ایک سازش کے بارے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس سے اللہ تعالیٰ نے پاک فوج کو اپنے باغیوں کے شر سے محفوظ رکھا، اور پاک فوج نے ایٹمی دھماکوں کے کچھ ہی عرصے بعد 3 دن میں 3 میزائل ٹیسٹ کر کے پوری دنیا پر لرزہ طاری کر دیا، اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان غزوہ ہند کے لیے بنا ہے، اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے تم کبھی بھی تسخیر نہیں کر پاؤ گے۔ ناظرین کرام، ہوا کچھ یوں کہ 80 کی دہائی میں امریکہ سمیت کچھ بڑی طاقتوں کو یہ بھنک لگ گئی کہ پاکستان ایٹمی ہتھیار بنانے جا رہا ہے، لیکن چونکہ مغربی دنیا بالخصوص امریکہ کو ابھی افغانستان میں روس کے خلاف پاکستان کی ضرورت تھی، اس لیے امریکہ نے فوری طور پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ لیکن جب روس ٹوٹ گیا اور 1992 میں روس کی شکست زدہ فوج کا آخری قافلہ افغانستان سے چلا گیا، اس وقت روس کی عوام اور حکومت کو پاکستان پر سخت غم و غصہ تھا، کیونکہ وہ اپنی شکست کا ذمہ دار امریکہ سے زیادہ پاکستان کو سمجھتے تھے۔ اس وقت روسی فوج کے سربراہ نے بھی یہ بیان دیا کہ ہم پاکستان کو سخت سزا دینا چاہتے تھے، لیکن ہماری انٹیلیجنس اداروں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان تقریباً 2 سے 3 ایٹم بم بنا چکا ہے، لہٰذا ہم پاکستان کے خلاف کسی کارروائی کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل کو اب یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان تقریباً ایک ایٹمی ملک بن چکا ہے، اور وہ پاکستان کے ایٹم بم کو اسلامک بم کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور آج بھی کہتے ہیں۔ لہذا امریکہ بہادر اور اس کے اتحادیوں نے جائزہ لینا شروع کیا کہ اگر پاکستان 3 سے 4 سال میں ایٹم بم کا تجربہ کر بھی لے تو بھی پاکستان کے ہاتھ پاؤں اس طرح باندھے جائیں کہ پاکستان ان ہتھیاروں کو کسی کے خلاف استعمال نہ کر پائے، اور استعمال کرنے سے پہلے ہی یہ ہتھیار اقوام متحدہ کی تحویل میں چلے جائیں۔ اس مقصد کے لیے پہلے امریکہ بہادر نے جو کام کیا وہ پریسلر ترامیم کے تحت پاکستان کے F-16 طیاروں کو روک دیا، یعنی رقم وصول کرنے کے باوجود یہ طیارے اسرائیل کو دے دیے گئے، اور جو طیارے پہلے سے موجود تھے ان کی سروس، ان کے پارٹس اور مینٹیننس پر بھی پابندی عائد کر دی۔
تاکہ 2 سے 4 سال میں یہ اڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔ پاکستان کے پاس معراج طیارے بھی تھے، لیکن وہ ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ دوسرا کام، امریکہ نے اقوام متحدہ میں میزائل ٹیکنالوجی کی دوسری ملکوں کو فروخت یا ٹرانسفر پر سخت قرارداد منظور کروا لی، کیونکہ پاکستان اگر ایٹمی ہتھیاروں کو ہدف پر پہنچانے کے لیے جنگی طیارے کی جگہ میزائل کا استعمال کرے تو وہ راستہ بھی بند ہو جائے، کیونکہ پاکستان اگر چین سے کوئی میزائل حاصل کرے تو وہ نہ کر پائے۔ 90 کی دہائی میں چین بھی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ امریکہ اور بڑی پاوروں کے حکم کو پھلانگ سکے، لیکن چین اور شمالی کوریا کا اللہ بھلا کرے، جنہوں نے بے نظیر بھٹو کے دور میں میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان کی چھپ کر مدد کی۔ اب تیسرا اور آخری کام یہ تھا کہ بھارت، جس کے پاس اس وقت بھی ایسے میزائل تھے جو کہ 90% پاکستان کو آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے اور وہ ایک ایٹمی طاقت بھی بن چکا تھا، اس کو پاکستان کے ساتھ ایک محدود جنگ پر اکسایا جائے تاکہ اقوام متحدہ کی امن افواج کو پاکستان میں داخلے اور ایٹمی ہتھیاروں کو اپنے تحویل میں لینے کا جواز پیدا ہو سکے۔ 1998 میں ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد جب پاکستان پر پابندیوں کی بارش ہو جاتی ہے تو سعودی عرب، ایران، ترکی اور دیگر اسلامی ملکوں نے پاکستان کی ان پابندیوں میں بھرپور مدد کی، لیکن کمزور ایئر فورس اور میزائل طاقت کے حوالے سے وہ بھی پاکستان کے لیے بہت فکر مند تھے۔ اور اب یہ کھیل آخری مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ واجپئی کے دور حکومت میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ کروایا جاتا ہے، جس کا ذمہ دار پاکستان کو بنا کر بھارتی وزیر اعظم 7 لاکھ سے زائد میزائلوں سے لیس فوج کو پاکستان کی سرحد پر کھڑا کر دیتا ہے، اور امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کو یہ بھرم ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج جتنی مرضی بہادر ہو، وہ بھارت سے تعداد میں ایک تو آدھی ہے اور اس کی ایئر فورس بھی اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے، لہذا اگر بھارت سرحد پر پاک فوج سے شکست بھی کھا گیا تب بھی پاکستان کے سبھی بڑے شہر بھارتی میزائلوں کی زد میں ہیں، جبکہ جواب میں پاکستان بھارت کے اندر کسی بھی بڑے شہر کو نشانہ نہیں بنا پائے گا اور بہت جلد بھارت کے سامنے پاکستانی فوج گھٹنے ٹیک دے گی اور تسلیم ہو جائے گی۔ اور اگر بھارت یہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہ بھی پہنچا پایا تو بھی 9/11 کے بعد افغانستان میں موجود امریکی فوجیں پاکستان میں آسانی سے داخل ہو جائیں گی اور اس ناپاک مشن کو پورا کر لیں گی۔ لیکن جیسا کہ مشہور ہے، قسمت بھی ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، نہ کہ بزدلوں کا۔ امریکہ اور عالمی طاقتیں شاید نہیں جانتی تھیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کس بلا کا نام ہے۔ ISI نے پاک فوج کو 1993 سے ہی اس ناپاک منصوبے کے بارے میں خبردار کر دیا تھا، لہذا اب وقت آن پہنچا تھا کہ پاکستان خود کو مرد میدان ثابت کرے۔ پاکستان نے 26 مئی 2002 کو 1500 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل غوری 1 کا کامیاب تجربہ کیا، جس کو جہلم سے فائر کر کے بلوچستان میں کامیابی سے ہدف پر داغا گیا۔ یہ ایک ایٹمی میزائل تھا۔ 27 مئی سن 2002 کو غزنوی میزائل کو کراچی کے علاقے سون میانی سے فائر کیا گیا، جس نے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچستان میں ٹارگٹ کے پرخچے اڑا دیے۔ 28 مئی سن 2002 کو تیسرا میزائل ابدالی فائر کیا گیا، جس کی رینج 180 کلومیٹر تھی اور اس نے کامیابی سے ہدف کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ اور اس طرح 3 دن میں 3 میزائل ٹیسٹ کر کے اب امریکہ اور بڑی طاقتوں پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ بھارتی فوج کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، کیونکہ ان ایٹمی میزائلوں کی زد میں بھارت کے 75 سے بھی زائد شہر آ گئے تھے، اور تو اور افغانستان میں کابل، قندوز اور کندہار میں اور دیگر ایسے افغان علاقے جہاں امریکی اور اتحادی فوج کے اڈے اور بیسز تھے، ان میزائلوں کی نوک سے صرف ایک حکم کی دوری پر تھے۔ پاکستان نے ان میزائلوں کے تجربے کر کے بھارت سمیت امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ پاکستان اگر ایٹمی ہتھیار بنانا جانتا ہے تو ان کی حفاظت کرنے کی نہ صرف طاقت رکھتا ہے بلکہ حیثیت بھی کھڑی کر چکا ہے۔ پورے افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوجی بیسز اور اڈے اور 75% بھارت
अब पाकिस्तानी मिसाइलों की नोक से चंद लम्हों के फासले पर था। गौरी-1 मिसाइल ने सिर्फ 8 मिनट 32 सेकंड के मुख्तसर अरसे में अपने हदफ को फना किया था। इसलिए अफगानिस्तान में मौजूद तकरीबन सभी अमरीकी अड्डे और भारत के तकरीबन 52 बड़े शहर पाकिस्तानी सरहद से औसतन 300 से 1100 किलोमीटर के फासले पर थे। लिहाजा अमेरिका और भारत ये जान चुके थे कि पाकिस्तान तकरीबन 4 से 6 मिनट में एक भयानक जवाबी कार्रवाई करने की ताकत खड़ी कर चुका है और भारत के पास तो कोई एंटी मिसाइल सिस्टम भी नहीं था। लिहाजा उस वक्त के अमरीकी वजीर दिफा डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने हंगामी तौर पर पाकिस्तान का दौरा किया और उस वक्त के पाकिस्तानी सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की और उसके फौरन बाद भारत का दौरा किया, जिसके बाद भारत ने फिलफौर अपनी फौज को ज़माने-ए-अमन की पोजीशन पर वापस बुला लिया और इस तरह अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों को सुरखरू होने का मौका दिया और पाकिस्तान ने दुनिया को एक बार फिर सबूत दिया और यकीन दिलाया कि रसूलुल्लाह के फरमान और पेशगोई के मुताबिक ग़ज़वा-ए हिंद को अपने अंजाम तक पहुंचाने वाली अजमी सल्तनत कोई और नहीं बल्कि यही पाकिस्तान है। नाज़रीन कराम, आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के अलावा कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिए। इससे हमारी फोर्सेस का मोराल बुलंद होता है। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, कहा जाता है कि जिस दरख्त पर सबसे ज्यादा फल लगा होता है सबसे ज्यादा पत्थर भी उसी के नसीब में होते हैं। शायद पाकिस्तान का मुकद्दर भी उसी फलदार दरख्त की तरह है। मुस्लिम दुनिया की इकलौती सुपर पावर, मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज और मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल ताकत और पूरी दुनिया की पहली 10 बड़ी ताकतों में से पाकिस्तान का भी एक होना ऐसे अलकाबात हैं जो कि एक तरफ तो पाकिस्तान को इस्लाम का आखिरी किला होने का एजाज बख्शते हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को हर दिन आलमी तागूती ताकतों के बुने हुए किसी जाल या आजमाइश में ला खड़ा करते हैं। क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा इस बात से गजबनाक रहती हैं कि दुनिया में आज तक 6 एटमी ताकतें और मजबूत अफवाज सिर्फ गैर मुस्लिम ही थीं। फिर ये एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान जो कल ही आजाद हुआ है, ये हमारी ताकतवर अफवाज की सफ में कहां से आ गया? कहीं इसकी देखा देखी 2-4 और मुसलमान मुल्क भी इस मुकाम तक पहुंच गए तो हमारी मुसलमान दुनिया पर अजारादारी तो खत्म हो जाएगी। लिहाजा इस्लाम की इस आखिरी दीवार पाकिस्तान को जैसे तैसे भी हो गिराना ही होगा। इस मकसद के लिए आलमी ताकतें पाकिस्तान को आए दिन नित नई आजमाइशों में डालकर इसके लिए मुसीबतों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान को मफलूज करके तस्लीम करने की ऐसी ही एक साजिश के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं, जिससे अल्लाह ताला ने पाक फौज को अपने बागियों के शर से महफूज रखा और पाक फौज ने एटमी धमाकों के कुछ ही अरसे बाद 3 दिन में 3 मिसाइल टेस्ट करके पूरी दुनिया पर लर्जा तारी कर दिया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान ग़ज़वा-ए हिंद के लिए बना है और ये अल्लाह के राजों में से एक राज है जिसे तुम कभी भी तस्खीर नहीं कर पाओगे। नाज़रीन कराम, हुआ कुछ यूं कि 80 की दहाई में अमेरिका समेत कुछ बड़ी ताकतों को ये भनक लग गई कि पाकिस्तान एटमी हथियार बनाने जा रहा है। लेकिन चूंकि मगरिबी दुनिया बिलखुसूस अमेरिका को अभी अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ पाकिस्तान की जरूरत थी, इसलिए अमेरिका ने फौरी तौर पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब रूस टूट गया और 1992 में रूस की शिकस्त ज़दा फौज का आखिरी काफिला अफगानिस्तान से चला गया, उस वक्त रूस की अवाम और हुकूमत को पाकिस्तान पर सख्त गम और गुस्सा था, क्योंकि वो अपनी शिकस्त का जिम्मेदार अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान को समझते थे। उस वक्त रूसी फौज के सरबराह ने भी ये बयान दिया कि हम पाकिस्तान को सख्त सजा देना चाहते थे, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस इदारों ने हमें बताया कि पाकिस्तान तकरीबन 2 से 3 एटम बम बना चुका है
لہٰذا ہم پاکستان کے خلاف کسی کارروائی کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل کو اب یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان تقریباً ایک ایٹمی ملک بن چکا ہے، اور وہ پاکستان کے ایٹم بم کو اسلامک بم کہہ کر پکارا کرتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں۔ لہذا امریکہ بہادر اور اس کے اتحادیوں نے جائزہ لینا شروع کیا کہ اگر پاکستان 3 سے 4 سال میں ایٹم بم کا تجربہ کر بھی لے تو بھی پاکستان کے ہاتھ پاؤں اس طرح باندھے جائیں کہ پاکستان ان ہتھیاروں کو کسی کے خلاف استعمال نہ کر پائے، اور استعمال کرنے سے پہلے ہی یہ ہتھیار اقوام متحدہ کی تحویل میں چلے جائیں۔ اس مقصد کے لیے پہلے امریکہ بہادر نے جو کام کیا وہ پریسلر ترامیم کے تحت پاکستان کے F-16 طیاروں کو روک دیا، یعنی رقم وصول کرنے کے باوجود یہ طیارے اسرائیل کو دے دیے گئے، اور جو طیارے پہلے سے موجود تھے ان کی سروس، ان کے پارٹس اور مینٹیننس پر بھی پابندی عائد کر دی تاکہ 2 سے 4 سال میں یہ اڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔ پاکستان کے پاس معراج طیارے بھی تھے، لیکن وہ ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ دوسرا کام، امریکہ نے اقوام متحدہ میں میزائل ٹیکنالوجی کی دوسری ملکوں کو فروخت یا ٹرانسفر پر سخت قرارداد منظور کروا لی، کیونکہ پاکستان اگر ایٹمی ہتھیاروں کو ہدف پر پہنچانے کے لیے جنگی طیارے کی جگہ میزائل کا استعمال کرے تو وہ راستہ بھی بند ہو جائے، کیونکہ پاکستان اگر چین سے کوئی میزائل حاصل کرے تو وہ نہ کر پائے۔ 90 کی دہائی میں چین بھی اتنا مضبوط نہیں تھا کہ امریکہ اور بڑی پاوروں کے حکم کو پھلانگ سکے، لیکن چین اور شمالی کوریا کا اللہ بھلا کرے، جنہوں نے بے نظیر بھٹو کے دور میں میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان کی چھپ کر مدد کی۔ اب تیسرا اور آخری کام یہ تھا کہ بھارت، جس کے پاس اس وقت بھی ایسے میزائل تھے جو کہ 90% پاکستان کو آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے، اور وہ ایک ایٹمی طاقت بھی بن چکا تھا، اس کو پاکستان کے ساتھ ایک محدود جنگ پر اکسایا جائے تاکہ اقوام متحدہ کی امن افواج کو پاکستان میں داخلے اور ایٹمی ہتھیاروں کو اپنے تحویل میں لینے کا جواز پیدا ہو سکے۔ 1998 میں ایٹمی دھماکے کرنے کے بعد جب پاکستان پر پابندیوں کی بارش ہو جاتی ہے تو سعودی عرب، ایران، ترکی اور دیگر اسلامی ملکوں نے پاکستان کی ان پابندیوں میں بھرپور مدد کی، لیکن کمزور ایئر فورس اور میزائل طاقت کے حوالے سے وہ بھی پاکستان کے لیے بہت فکر مند تھے۔ اور اب یہ کھیل آخری مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ واجپئی کے دور حکومت میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملہ کروایا جاتا ہے، جس کا ذمہ دار پاکستان کو بنا کر بھارتی وزیر اعظم 7 لاکھ سے زائد میزائلوں سے لیس فوج کو پاکستان کی سرحد پر کھڑا کر دیتا ہے، اور امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کو یہ بھرم ہوتا ہے کہ پاکستان کی فوج جتنی مرضی بہادر ہو، وہ بھارت سے تعداد میں ایک تو آدھی ہے، اور اس کی ایئر فورس بھی اس وقت کمزور پوزیشن میں ہے۔ لہذا اگر بھارت سرحد پر پاک فوج سے شکست بھی کھا گیا تب بھی پاکستان کے سبھی بڑے شہر بھارتی میزائلوں کی زد میں ہیں، جبکہ جواب میں پاکستان بھارت کے اندر کسی بھی بڑے شہر کو نشانہ نہیں بنا پائے گا، اور بہت جلد بھارت کے سامنے پاکستانی فوج گھٹنے ٹیک دے گی اور تسلیم ہو جائے گی۔ اور اگر بھارت یہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہ بھی پہنچا پایا تو بھی 9/11 کے بعد افغانستان میں موجود امریکی فوجیں پاکستان میں آسانی سے داخل ہو جائیں گی اور اس ناپاک مشن کو پورا کر لیں گی۔ لیکن جیسا کہ مشہور ہے، قسمت بھی ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، نہ کہ بزدلوں کا۔ امریکہ اور عالمی طاقتیں شاید نہیں جانتی تھیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کس بلا کا نام ہے۔ ISI نے پاک فوج کو 1993 سے ہی اس ناپاک منصوبے کے بارے میں خبردار کر دیا تھا، لہذا اب وقت آن پہنچا تھا کہ پاکستان خود کو مرد میدان ثابت کرے۔ پاکستان نے 26 مئی 2002 کو 1500 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل غوری 1 کا کامیاب تجربہ کیا، جس کو جہلم سے فائر کر کے بلوچستان میں کامیابی سے ہدف پر داغا گیا۔ یہ ایک ایٹمی میزائل تھا۔ 27 مئی سن 2002 کو غزنوی میزائل کو کراچی کے علاقے سون میانی سے فائر کیا گیا، جس نے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر بلوچستان میں ٹارگٹ کے پرخچے اڑا دیے۔ 28 مئی سن 2002 کو تیسرا میزائل ابدالی فائر کیا گیا، جس کی رینج 180 کلومیٹر تھی، اور اس نے کامیابی سے ہدف کو پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنایا۔
اور اس طرح 3 دن میں 3 میزائل ٹیسٹ کر کے اب امریکہ اور بڑی طاقتوں پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ بھارتی فوج کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی، کیونکہ ان ایٹمی میزائلوں کی زد میں بھارت کے 75 سے بھی زائد شہر آ گئے تھے، اور تو اور افغانستان میں کابل، قندوز اور کندہار میں اور دیگر ایسے افغان علاقے جہاں امریکی اور اتحادی فوج کے اڈے اور بیسز تھے، ان میزائلوں کی نوک سے صرف ایک حکم کی دوری پر تھے۔ پاکستان نے ان میزائلوں کے تجربے کر کے بھارت سمیت امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر اس حقیقت کو آشکار کر دیا کہ پاکستان اگر ایٹمی ہتھیار بنانا جانتا ہے تو ان کی حفاظت کرنے کی نہ صرف طاقت رکھتا ہے بلکہ حیثیت بھی کھڑی کر چکا ہے۔ پورے افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوجی بیسز اور اڈے اور 75% بھارت اب پاکستانی میزائلوں کی نوک سے چند لمحوں کے فاصلے پر تھا۔ غوری 1 میزائل نے صرف 8 منٹ 32 سیکنڈ کے مختصر عرصے میں اپنے ہدف کو فنا کیا تھا۔ اس لیے افغانستان میں موجود تقریباً سبھی امریکی اڈے اور بھارت کے تقریباً 52 بڑے شہر پاکستانی سرحد سے اوسطاً 300 سے 1100 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے۔ لہذا امریکہ اور بھارت یہ جان چکے تھے کہ پاکستان تقریباً 4 سے 6 منٹ میں ایک بھیانک جوابی کارروائی کرنے کی طاقت کھڑی کر چکا ہے، اور بھارت کے پاس تو کوئی اینٹی میزائل سسٹم بھی نہیں تھا۔ لہذا اس وقت کے امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمسفیلڈ نے ہنگامی طور پر پاکستان کا دورہ کیا اور اس وقت کے پاکستانی سربراہ جنرل پرویز مشرف سے ملاقات کی، اور اس کے فوراً بعد بھارت کا دورہ کیا، جس کے بعد بھارت نے فی الفور اپنی فوج کو زمانہ امن کی پوزیشن پر واپس بلا لیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کو سرخرو ہونے کا موقع دیا، اور پاکستان نے دنیا کو